सूरत अल-फलक और सूरत अन्नास दोनों सूरतें इकट्ठी उतरी, वो सूरतें जिनके जरिए पनाह ली जाती है हर तरह के शर से बचने के लिए। इन दोनों की मुश्तरका फजीलत अहादीस में बताई गई है। बुनियादी तौर पर ये सूरतें हर तरह के शर से महफूज रखने वाली हैं। जो इनको पढ़ता है वो हर तरह के शर, नुकसान, तकलीफ से महफूज हो सकता है। छोटी छोटी तकलीफें या छोटे छोटे शर और बड़े बड़े शर, जाहिरी शर और बातिनी शर, मौजूदा शर और मादूम शर जो अभी आए नहीं, आने वाले, उनसे भी बचाता है। वो शर जो हमें नजर आते हैं और वो जो हमें नजर नहीं आते, हर तरह के शर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे सुबह शाम पढ़ा करते थे, इन सूरतों को 3-3 बार सुबह शाम के अस्कार में। नमाजों के बाद भी पढ़ते थे, सोते वक्त भी पढ़ते थे। जादू के इलाज के लिए भी इसको पढ़ा जाता है। ये वो सूरतें हैं जिनकी तरह कोई सूरत पिछली किताबों में नाजिल नहीं हुई। ये हमारी खुसूसियत है, यानी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उन पर अल्लाह ताला का एक खास इनाम है कि अल्लाह ताला ने उनको ये सूरतें अता की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ ले जा रहे थे तो आपके साथ उक़बा बिन आमिर भी थे। आपने उनसे कहा कि उक़बा, क्या तुम सवार नहीं होगे? सवार हो जाओ मेरे साथ। तो वो झिझक गए। थोड़ी देर बाद आपने फिर फरमाया, उक़बा, क्या तुम सवार नहीं होगे? फिर तीसरी बार जब आपने कहा तो उन्हें ये डर लगा कि कहीं मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी तो नहीं करा। तो बहरहाल वो सवार हो गए। तो उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उक़बा, मैं तुम्हें ऐसी सूरतें न सिखाऊं जो न तौरात में नाजिल हुई, न ज़बूर में, न इंजील में, न इन जैसी फुरक़ान में है। तुम पर एक रात भी ऐसी न आए कि तुम इनको न पढ़ो। तुम पर एक रात भी ऐसी ना आए कि तुम इनको ना पढ़ो। और वो सूरतें क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। क्या ये हुक्म सिर्फ उक़बा बिन आमिर के लिए था, या हमें भी इससे कोई सबक लेना चाहिए? हमें भी लेना चाहिए। जितनी भी नींद आई भी हो, कुछ भी हो, कुछ और नहीं पढ़ा जा रहा, तबारकल्लज़ी मुश्किल हो गई, तो ये सूरतें जरूर पढ़ लें। और इसमें से आप देखिए कि सूरत अल फलक बहुत बलीग सूरत है। उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप सवारी पर थे। मैंने अपने हाथ आपके पाँव पर रख दिए और अर्ज की कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे सूरत हूद पढ़ा दें। रास्ते में कह रहे हैं। अब आप देखिए, पहले भी आप कहाँ सूरत सिखा रहे हैं? सवारी में, रास्ते में, क्या सबक मिलता है इससे? अपने बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए? किसी कुर्सी मेज में बैठा के, क्लासरूम बना के नहीं। सफर में सबसे अच्छा मौका होता है। मुझे अभी तक वो सफर याद है जो बहुत छोटी थी मैंने स्कूल नहीं शुरू किया था, तो मैं अपनी वालिदा के साथ जा रही थी उनके मेके, तो उस वक्त मुझे उन्होंने सूरत अल-लहब सिखाई थी। रास्ते में जुबानी बोल बोल कर और फिर अगर आप थोड़ा सा उसका वाक़या और किस्सा भी सुना दें तो और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो बच्चे और भी शौक से याद करते हैं। और वैसे भी सफर के दौरान आप देखिए, हर तरह के शर से महफूज रहने के लिए क्या है, अगर आती भी है बच्चों को तो बैठ के कहें चले आयतुल कुर्सी पढ़े, वो सारे मिलके पढ़े, फिर उसे कहें चले आप सूरत अल-इखलास पढ़े, साथ खुद भी पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि जो काम हम खुद करते हैं वो दूसरों से करवाना आसान होता है। और फिर इसी तरह बाकी सूरतें भी। अब आप देखिए कि आप जा रहे हैं, तशरीफ ले जा रहे हैं कहीं, और वो कहते हैं मुझे सूरत हूद सिखा दीजिए, आप मुझे सूरत यूसुफ पढ़ा दीजिए। क्या हमने कभी किसी से कहा आप ये सूरत सिखा दीजिए हमें, आप ये पढ़ा दीजिए? लेकिन हमें ऑलरेडी बहुत कुछ मिल रहा है। आपने फरमाया तुम कुरान में कोई ऐसी सूरत ना पढ़ोगे जो अल्लाह के नजदीक कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक से ज्यादा बलीग हो। यानी तुम्हें लंबी सूरतों का शौक है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ लो, तो ये बहुत सी चीजों की जामे है। इसी तरह इब्ने आबिस जुहनी से मरवी है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ऐ इब्ने आबिस, क्या मैं तुम्हें तावुज़ के सबसे अफजल कलिमात के बारे में ना बताऊं?
جن سے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں، یہ تعوذ نہیں ہوتا، تعوذ ہوتا ہے. تعوذ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ ہر چیز کی کفایت کے لیے. معاذ بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم ایک بارش والی رات جو سخت اندھیری رات تھی اس میں نکلے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں. چنانچہ ہم نے آپ کو پا لیا. تو آپ نے پوچھا کیا تم لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو میں کچھ نہ بولا. آپ نے فرمایا کہو، تو بھی میں کچھ نہ بولا. آپ نے فرمایا کچھ کہو، تو بھی میں کچھ نہ بولا. آپ نے فرمایا کہو. تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہوں؟ یعنی آپ فرما رہے تھے قل قل قل، لیکن آگے کچھ بتایا نہیں تو اس لیے وہ چپ رہے. فرمایا قل هو اللہ احد، اور پھر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور فرمایا یہ ہر چیز سے تمہیں کافی ہو جائیں گی، ہر طرح کے شر، مصیبت، تکلیف، ہر چیز سے کافی کرنے والے. اسی طرح نظر بد سے بھی کفایت کرنے والے کلمات ہیں یہ. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے. یہ بہت تکلیف دہ، نقصان دہ ہوتی. جب یہ معوذتین نازل ہو گئی تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور باقی کو چھوڑ دیا. یعنی اگر کوئی شخص یہ صورتیں پڑھ لیتا ہے تو باقی بہت سی دعاؤں کو بھی کافی ہو جاتی ہیں. اسی طرح ایک بچھو نے آپ کو ایک دفعہ ڈس لیا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ بچھو پہ لعنت کرے، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ اس کے علاوہ کسی کو. پھر آپ نے پانی اور نمک منگوایا اور اس جگہ پر لگاتے رہے اور ساتھ یہ صورتیں پڑھتے گئے، قل یا ایھا الکافرون اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. تو یہ صورتیں دم کرنے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دم کرتے تھے ان صورتوں کے ساتھ؟ رات کو جب سوتے تو اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر ان صورتوں کو پڑھتے اور 3 بار، یعنی ایک دفعہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے پھونک مار کے سب سے پہلے سر، پھر چہرہ، پھر سامنے والا حصہ، اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچے، کمر وغیرہ، گردن، جو بھی پیچھے سے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو پھر حضرت عائشہ نے کیا کیا؟ صورتیں انہوں نے پڑھی لیکن آپ کے ہاتھوں پہ پڑھی اور پھر آپ ہی کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیر دیا. آپ اپنے اوپر بھی رات سوتے وقت یہ دم کیا کریں اور چھوٹے بچوں پر بھی پڑھ کر اپنے ہاتھ ساتھ پھیرا کریں. یعنی ہاتھ پھیرنا بھی اس کا ایک حصہ ہے دم کرنے کا. تو آپ کے ہاتھوں کی برکت کی وجہ سے حضرت عائشہ نے یہ صورتیں آپ کے ہاتھوں پر پڑھی تھیں. اب دیکھیے کہ شر جو ہے، کیونکہ ان صورتوں میں شر سے پناہ مانگی گئی نا، یعنی عمومی طور پر ہر شر سے، اور پھر کچھ شر کی خاص اقسام بتائی گئی ہیں. لیکن شر جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شر 2 قسم کا ہوتا ہے جو انسانوں کو پہنچتا ہے. ابن القیم کہتے ہیں کہ ایک شر وہ ہوتا ہے جو گناہوں کی شکل میں ہوتا ہے. گناہ کیا ہے؟ شر. شر کس کو کہتے ہیں؟ شر کا ترجمہ کریں، برائی. تو گناہ کیا ہے؟ برائی. تو جب ہم کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر، تو جو شر ہے نا اس میں کبھی ہمارا دھیان اس میں نہیں گیا کہ یہ گناہ بھی شر ہے. تو جو بھی گناہ انسان کرتا ہے وہ دراصل شر کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، برا کام کر رہا ہوتا ہے. تو برے کام سے بچنے کے لیے بھی کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہمیں برائیوں سے بچا. یہ صورتیں اس میں بھی فائدہ دیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جب انسان کسی برائی میں پڑتا ہے، ذنوب میں پڑتا ہے، اور پھر ان گناہوں کی وجہ سے سزا دیا جاتا ہے، ان کا برا نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے گناہوں کا، تو یہ بھی انسان کے اوپر ایک شر ہوتا ہے. خواہ انسان اس کا ارادہ کرے یا نہ کرے، بہرحال گناہوں کا شر اپنی جگہ ہے. اور اگر جان بوجھ کے کرتا ہے اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے اور ایک ایک قدم جو اٹھاتا ہے وہ سارے کا سارا اس کے لیے شر بن جاتا ہے. یعنی گناہ اور اس کے نتائج شر ہیں. بولیے جی. گناہ اور اس کے برے نتائج بولیں گے تو اور بھی زیادہ ہمیں کلک کرے گا، یعنی فیل ہوگا. گناہ اور اس کے برے نتائج شر ہیں.
گناہ کا برا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی مال کی کمی کی شکل میں، کبھی اولاد میں کوئی نقصان کی شکل میں، کبھی اولاد کی نافرمانی کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں۔ تو یہ جو گناہ ہے نا، یہ ہمارے لیے ہر شر سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو گویا وہ اپنے ہی اندر ہے شر۔ دوسری قسم جو اندر نہیں باہر ہے، جو انسان کے اوپر باہر سے آتا ہے، یہ جو گناہوں والا شر ہے تو انسان کے اپنے ہی اندر ہے، لیکن ایک باہر سے بھی آتا ہے۔ باہر سے جو شر آتا ہے وہ دو طرح کے لوگوں کی طرف سے، یہ دو طرح کی اقسام سے آتا ہے، ایک مکلف اور ایک غیر مکلف۔ مکلف کون ہے؟ انسان اور جن۔ اور غیر مکلف کون ہے؟ سارے حیوانات، کیڑے مکوڑے، جو بھی باقی چیزیں انسان کو نقصان دیتی ہیں، چاہے وہ الٹرا وائلٹ ریز ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جراثیم ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے اوپر امڑنے کے لیے وائرسز تیار ہیں۔ یہ سب شر کی قسمیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کچھ شر تو ہمیں نظر آتے ہیں اور کچھ نظر بھی نہیں آتے، ان پر بعض اوقات ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا۔ اب کوئی انسان اگر ہمیں نقصان دینا چاہتا ہے تو ہمیں بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا اس نے کیا سازش کر رکھی ہے، لیکن کون جانتا ہے؟ اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ جنات اٹیک کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کون جن کہاں کیا سوچ رہا ہے آپ کے اوپر کہاں سے آنے کا؟ شیطان ہے اور باقی مخلوق ہے۔ اسی طرح کچھ ایسی چیزیں جو غیر مکلف ہیں، جیسے جراثیم ہیں، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، شیر اور اس طرح کی چیزیں جو آپ کے اوپر اٹیک کرتی ہیں۔ تو جب انسان کہتا ہے کہ مجھے ہر طرح کے شر سے بچا اللہ، تو پھر یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ جب ہم شر سے پناہ مانگتے ہیں تو اس کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ جو شر اس وقت ہمارے اندر یا باہر ہے، کوئی نظر لگا رہا ہے ہمیں، یا کوئی حسد کر رہا ہے ہم سے، یا رات کا شر ہے، یا کسی اور چیز کا شر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں چھٹکارا دے۔ اور ایک شر ہے جو معدوم ہے۔ معدوم ہے، معدوم کا مطلب ابھی وجود میں نہیں آیا، ابھی سامنے نہیں ہے۔ اللہ اس کو معدوم ہی رکھ، وہ ٹلا ہی رہے، وہ آئے ہی نہ۔ کوئی مصیبت آنے والی ہے، وہ اتر رہی ہے، نازل ہو رہی ہے بلا، ہمیں نہیں پتا۔ تو جب ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں صبح سویرے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ واپس چلی جاتی ہے، ہم پہ نازل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح خیر کی بھی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو موجود ہوتا ہے، جو ہمارے پاس نعمتیں اس وقت ہیں، مال ہے، اولاد ہے، صحت ہے، کھانے پینے کو رزق ہے، دوست احباب ہیں، اللہ نے دین کی نعمت دی ہے، یہ سارا خیر ہے نا۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ خیر ہمارے پاس باقی رہے، تو اس کی دعا کرتا ہے انسان۔ اور پھر کچھ خیر ایسا ہوتا ہے جو ابھی ہمیں ملا نہیں، معدوم ہے، تو پھر ہم کیا چاہتے ہیں کہ یا اللہ وہ خیر ہمیں، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ، جو ابھی آیا نہیں، آ رہا ہے، یا اللہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے اور اچانک کوئی ایسی مشکل پیش آ جاتی ہے کہ آپ وہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ ابھی کل کو مجھے بتا رہا تھا کہ ایک خاتون تھی، انہیں کہیں جانا تھا اور انہوں نے اپنا بورڈنگ پاس جو تھا وہ بھی لے لیا، چیک ان کر لیا، سب کچھ کر لیا، اچانک ان کا شاید مسل پل ہو گیا، یہ کیا، اور وہ سوار نہیں ہو سکی، جہاز پر نہیں جا سکی۔ پوری تیاری، آپ کو پتہ جب انسان نے دور کا سفر کرنا ہو کتنے دن لگتے ہیں صرف پیکنگ میں، کتنی چیزیں تیار کرتا ہے، لیکن انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان ساری کوششوں کے باوجود میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اور آپ دیکھیں کئی لوگوں کے صحیح تو چلے عام دنیا کے سفر ہیں، کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی خاتون حج پہ جانے کا ارادہ کر رہی تھی، بس فلائٹ کو ایک ہفتہ رہ گیا تھا، تو اچانک کیا ہوا، شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، اب وہ عدت میں چلی گئی، سارے انتظامات ہیں لیکن وہ جا نہیں سکتی۔ نیت کا اجر اللہ دے گا اس کو، لیکن وہ ایک جو خوشی ہوتی ہے نا ایک فریضے کو انجام دینے کی، ہمیں نہیں پتا کس وقت کس چیز میں رکاوٹ آ جائے، تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ وہ رکاوٹیں نہ آئیں، جو برکت، خیر، بھلائی، نعمت تو نے ہمارے لیے رکھی ہے وہ ہم تک پہنچ جائے، راستے میں کوئی خلل نہ آئے۔ سورۃ آل عمران کی آخری آیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح پڑھا کرتے تھے تہجد کے وقت، اس میں ایک بڑی جامع دعا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنا بہ۔
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. اب اس میں کون سے شر سے بچاؤ کیا آپ نے؟ گناہوں کا بھی شر. فاغفر لنا ذنوبنا، جب بخشش ہو جاتی ہے تو بخشش کیا ہے؟ استغفار کیا ہے؟ ستر الذنوب والتجاوز عنہ، گناہوں کا ڈھانپنا اور اس سے تجاوز کرنا کہ اللہ اسے محفوظ رکھنا. اور پھر وکفر عنا سیئاتنا، وہ جو گناہوں کا وبال ہمارے اوپر آنے والا ہے یا اللہ اس سے بھی ہمیں دور رکھنا، ان کو دور کر دے. پھر ہم کیا مانگتے ہیں؟ وتوفنا مع الابرار، یہ ہم نے کیا مانگی؟ خیر مانگی. ابھی اس وقت نہیں، یعنی کہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں ابرار کے ساتھ فوت کرنا، نیک لوگوں کے بیچ میں ہو. ہاسپٹل میں بھی ہیں تو آس پاس نیک لوگ ہوں، گھر میں بھی موت آ رہی ہے تو نیک لوگ ہوں، کسی گاڑی بس پہ کہیں پر موت کی تو کوئی وقت جگہ نہیں پتہ نا. الاصل فی الموت المفاجأہ، پتہ نہیں کہاں آ جائے. جہاں اللہ ہمارے آس پاس نیک لوگ ہوں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ ہمیں کلمے کی تلقین کریں گے، وہ بیٹھ کے فضول باتیں نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ کوئی قرآن پڑھ رہے ہوں گے، کوئی ذکر کر رہے ہوں گے، دعائیں مانگ رہے ہوں گے، ہماری مشکل آسان کرنے کے لیے دعا کر رہے ہوں گے. یا اللہ ان کی صحبت میں ہو، ابرار کی صحبت میں. اسی طرح مرنے کے بعد بھی ہمارا جنازہ ابرار پڑھیں، ہمیں قبر میں ابرار اتاریں، ہمارے اولاد میں ایسے نیک لوگ ہوں کہ جو ہمیں آخری ہماری زمین پہ اتارتے وقت ان کے ہاتھوں ہم اتریں. پھر اسی طرح جب روح جاتی ہے علیین میں، نیک لوگوں کا ساتھ ہو. قیامت کے دن کن کے بیچ میں اٹھیں؟ نیک لوگوں کے بیچ میں اٹھیں. تو یہ ہم خیر کی دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ اصل خیر ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو، اور پھر آخری جو گھر ہے ہمارا اس میں. پھر اسی طرح ایک اور خیر ہم مانگتے ہیں، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک. اللہ وہ اپنے سارے وعدے پورے کرنا جو اپنے رسولوں کی زبانی تو نے ہم سے کیے. کون سے وعدے؟ جنت کے وعدے، جہنم سے بچنے کے وعدے. اس خیر کی دعا مانگی جا رہی ہے. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. یہ شر سے پناہ مانگی جا رہی. تو کتنی جامع دعا ہے جس میں ہر خیر مانگ لی گئی اور ہر شر سے نجات. اسی طرح خطبۃ الحاجہ جو ہے، خطبۃ الحاجہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ جو نکاح کے موقع پر پڑھا جاتا ہے، اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. شرور انفس کیا ہے؟ ذنوب. اور سیئات اعمالنا، ذنوب کے نتائج. ہمارے اعمال کی جو سیئہ ہے، برائی ہے، نقصان ہے، وہ جو پڑھنے والا اللہ اس سے بچا. جیسے کوئی چیز اوپر ہمارے ہلانے سے گرنے لگے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے دور بھاگتے کہ یا اللہ اب یہ کر تو ہم غلطی چکے ہیں، لیکن اب اس کے نتائج سے ہم کو بچانا. تو بہرحال یہ صورتیں ہمیں ہر طرح کے شر سے بچنے میں، چاہے وہ ہمارے نفس کا شر ہو، چاہے ہمارے گناہوں کا شر ہو، چاہے لوگوں کا شر ہو، چاہے غیر مکلف مخلوق اور اس میں رات اور رات کے اندر پائے جانے والے شر، اور باقی چیزوں کا جن کو ہم جانتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، ان سب سے بچنے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں.